Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Secrets Around the World. 8 मार्च 2014 को एशियन एयरलाइंस का जहाज़ कोलालमपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। आज तक किसी को भी मालूम नहीं हो सका कि आखिर ये जहाज़ गया तो गया कहाँ। लेकिन अब पूरे 8 साल के बाद फाइनली एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज़ इस वक्त कहाँ मौजूद है। नाज़रीन, ये बात है 8 मार्च 2014 की। मलेशियन एयरलाइन फ़्लाइट MH370 को कोलालमपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। फ़्लाइट में 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू और 277 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादातर पैसेंजर्स का ताल्लुक़ चाइना से था। दोनों पायलट्स काफ़ी एक्सपीरियंस थे, जिनमें से 53 साल के पायलट कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह को 33 साल का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल के एक को पायलट फ़ारूक अब्दुल हमीद थे, जिनको 7 साल का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो 11 साल पुराना ये बोइंग 777 जहाज़ था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास्ट में ये जहाज़ किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल फ़्लाइट थी, जो रोज़ाना 5 घंटे और 34 मिनट की मुसाफत तय करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से मलेशिया जाती थी। लेकिन आज का दिन इस फ़्लाइट के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये एबनॉर्मल से भी कुछ बढ़ के था। बेशक फ़्लाइट MH370 को 5 घंटे और 34 मिनटों के लिए परवाज़ करनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे जहाज़ 7 घंटे और 41 मिनट तक फ्लाई कर सकता था, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से 2.25 घंटे ज़्यादा। ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर किसी ख़राब मौसम या किसी भी और वजह से जहाज़ को और तरफ रुख करना पड़े या ज़्यादा सफ़र करना पड़े तो उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। 8 मार्च 2014 को रात 12:42 पर फ़्लाइट MH370 ने टेक ऑफ किया। कैप्टन ज़ाहरी टेक ऑफ से पहले और इसके बाद कोलालमपुर ट्रैफ़िक कंट्रोल के साथ कॉन्टैक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज़ ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनट यानी 1:09 पर जहाज़ ने अपनी करंट लोकेशन कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को भेज दी। ये जहाज़ में लगे ट्रांसपॉन्डर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो हर थोड़ी देर बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रेडार्स तक पहुंचाता है। अभी तक तो सब बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनट बाद यानी 1:19 पर जब फ़्लाइट MH370 मलेशियन एयर जुरिस्डिक्शन से निकलकर वियतनाम एयर जुरिस्डिक्शन में जाने लगी, तो कोलालमपुर के टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़ाहरी से कांटेक्ट किया, तो उसने ये अल्फाज बोले। 370 Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.99. Good night Malaysian 370. इसका मतलब था कि अब फ़्लाइट MH370 को वियतनाम के सिटी हो ची मिन्ह के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट ज़ाहरी ने यह मैसेज सुना भी और उसका जवाब भी दिया, गुड नाइट MAS 370। ना ही कंट्रोल टावर को पता था और शायद ना ही कैप्टन ज़ाहरी को कि उनका ये MS 370 से रिसीव होने वाला ये आखिरी मैसेज होने वाला है। ये वो वक्त था जब फ़्लाइट को टेक ऑफ किए हुए पूरे 37 मिनट गुजर चुके थे। नॉर्मली होता ये है कि जब तक कोई भी एयरप्लेन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन सब कुछ जो अब तक नॉर्मल चल रहा था वो अब एबनॉर्मल होने लगा। अपने मैसेज के ठीक 21 मिनटों बाद यानी रात के 1:21 पर फ़्लाइट MH370 अचानक रेडार से गायब हो गई, यानी कोलालमपुर और हो ची मिन्ह के रेडार से प्लेन पूरी तरह गायब हो चुका था। अब ये बात कोलालमपुर के टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि MH370 अब वियतनाम एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसी वजह से उनके रेडार से गायब हुआ। लेकिन
جب فلائٹ MS-370 کو ہو چی منہ نے اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گڑبڑ لگی۔ انہوں نے فوراً کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے وائرلیس کیا تو آگے سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے 18 منٹوں تک ہو چی منہ ٹاور فلائٹ MS-370 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن کیپٹن کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ آیا۔ پھر ہو چی منہ ٹاور نے کوالالمپور ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو سچویشن سے اپڈیٹ کیا۔ اب نارملی اس سچویشن میں 1 گھنٹے کے اندر اندر ریسکیو کو انفارم کرنا ہوتا ہے، لیکن کوالالمپور کنٹرول ٹاور نے پورے 4 گھنٹوں کے بعد ایروناٹیکل کوآرڈینیشن سینٹر کو انفارم کیا، اور تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح کے 6:15 ہو چکے تھے اور یہی وہ ٹائم تھا MS-370 کو بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا۔ ایک امید تھی کہ شاید جہاز اپنے وقت پر بیجنگ لینڈ کر جائے، لیکن وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ خیر، صبح 6:32 پر ٹھیک اس جگہ جہاں سے پلین غائب ہوا تھا وہاں پر ایک سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا، جس میں 7 کنٹریز کی 34 شپس اور 28 ایئر کرافٹس نے فلائٹ MS-370 کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پر ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن وہاں بدقسمتی سے پلین کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اس وقت تک پوری دنیا کو اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا۔ ٹی وی، نیوز چینلز، سوشل میڈیا، سب کے سب یہی ایک نیوز بار بار دکھا رہے تھے۔ اس دوران کئی ممالک کی انویسٹیگیشن ٹیمز بھی سرچ آپریشن کا حصہ بن گئیں۔ پلین کا اچانک تمام ریڈار سے غائب ہو جانا واقعی کسی بھی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اگر وہ اس ایریا پر سمندر میں کریش بھی ہوتا تو اتنا بڑا جہاز ہے، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی سراغ تو ضرور نظر آ ہی جانا تھا۔ اگلے پورے 4 دن تک یہ سرچ آپریشن چلتا رہا مگر کوئی بھی اچھی خبر نہ مل سکی، لیکن پھر چوتھے دن ایک خبر آئی جس نے تمام ریسکیو ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 8 مارچ کو 1:21 پر فلائٹ MS-370 جب ریڈار سے غائب ہوئی تھی تو وہ سویلین ریڈار سے غائب ہوئی تھی، لیکن ملیشین ملٹری کے ریڈار پر وہ اگلے 1 گھنٹے تک شو ہوتی رہی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کچھ یوں تھا۔ سویلین ریڈار سے جب فلائٹ غائب ہوئی تھی تو جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پہ جانا شروع کیا اور پھر یو ٹرن کر کے واپس ملیشیا کی طرف ٹرن کر لیا۔ پورے 31 منٹ بعد جہاز نے ملیشیا کے شہر پینانگ کو کراس کیا اور پھر ملاکا اسٹریٹ کی طرف ٹرن کر گیا۔ آخری بار جب فلائٹ ملیشین ملٹری ریڈار کی رینج میں تھی تو جہاز کو انڈین اوشن تک ڈیڈکٹ کیا گیا، اور اس وقت رات کے 2:22 ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد MS-370 نہ ہی ملٹری ریڈار پر شو ہوا اور نہ ہی کسی سویلین ریڈار پر۔ پوری ریسکیو ٹیم اور اس پلین سے جڑا ہر شخص یہی گتھے سلجھانے میں لگے ہوئے تھے کہ پلین گیا تو آخر گیا کہاں۔ اس سے بھی بڑھ کر پریشان کن بات یہ تھی کہ پلین نے بیجنگ کے بالکل اپوزٹ شارپ یو ٹرن کیوں کر لیا۔ جو ریسکیو ٹیم پہلے گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی میں پلین کو ڈھونڈ رہی تھی وہ اب انڈین اوشن کے اس حصے میں ڈھونڈنا شروع ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس جگہ بھی پلین کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ اگلے کچھ دن بعد ایک اور خبر ملی اور اس خبر نے پوری سچویشن ہی چینج کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ پلین ملٹری ریڈار سے تو 2:22 پر غائب ہو گیا، لیکن ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے وہ لگاتار کانٹیکٹ میں تھا۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کرتی چلوں کہ بوئنگ ایئرپلینز کے لیے یہ ایک نارمل بات ہوتی ہے، جب ان کا اپنا کنیکشن سسٹم کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو وہ سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلین میں آٹومیٹکلی طور پر 1 گھنٹے کے بعد 35,000 کلومیٹر دور ان مارس سیٹ نامی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سیٹلائٹ پر ایکسپرٹس نے سیو ڈیٹا کی مدد سے ایک کمپلیکس کیلکولیشن پرفارم کی تو آخر کار فلائٹ MS-370 کے اگلے موو کا بھی پتہ چل گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ملٹری ریڈار سے بھی غائب ہونے کے بعد جہاز نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹوں تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرتا رہا۔
صبح 8:19 پر ایئر کرافٹ نے آخری بار سیٹلائٹ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کی اور MS-370 کی طرف سے ملنے والا سب سے آخری سگنل تھا۔ اس کے بعد پلین نے نہ ہی کسی اور سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی وہ کسی اور ریڈار پر شو ہوا۔ یعنی جس وقت پہلی بار ریسکیو ٹیم جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی، اصل میں اس وقت جہاز فلائی کر رہا تھا، لیکن اس کی لوکیشن اس وقت وہاں سے بہت زیادہ دور تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر دور ویسٹ میں انڈین اوشن کے کروڈ اسپاٹ پر جہاز کا سیٹلائٹ سے کنیکشن ختم ہو گیا۔ یعنی کوالالمپور سے اس کروڈ اسپاٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے اور جہاز میں ٹوٹل فیول بھی بس اتنا ہی تھا۔ اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ MS-370 اسی کرو کے کسی حصے میں فیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا۔ انڈین اوشن کا یہ کروڈ حصہ پورے انڈیا سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے۔ یہاں پر ڈیپ سی سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا۔ MS-370 کو ڈھونڈنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جب تک پلین یا اس کا بلیک باکس نہیں ملے گا تب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کریش سے پہلے پلین کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا۔ کئی مہینوں نہیں بلکہ کئی سالوں تک یہاں پلین کو سرچ کرنے کا عمل چلتا رہا، لیکن یہاں پر بھی پلین کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ 3 سال بعد آخر کار ڈیپ سی آپریشن کو ختم کر دیا گیا، جس میں $160 ملین سے بھی زیادہ خرچہ ہو چکا تھا۔ سرچ آپریشن کے دوران پلین کا تو کوئی اتا پتہ نہیں ملا، لیکن 2015 میں یعنی پلین کے غائب ہونے کے 1 سال بعد پلین کا رائٹ فلیپر تیرتا ہوا آئس لینڈ آف ری یونین کے ساحل پہ جا پہنچا۔ پلین کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لینڈنگ کے وقت کام آتا ہے۔ لینڈنگ والے اس فلیپرن کے بارے میں جب تحقیق ہوئی تو ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جب MS-370 پانی میں کریش ہوا اس وقت یہ فلیپرن ایکسٹینڈڈ نہیں ہوا تھا، اور افسوسناک طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں کریش ہونے کے وقت جہاز اپنی نوز کے بل سمندر میں جا گرا۔ اگلے کئی سالوں کے دوران جہاز کے کئی حصے افریقہ کے ساحل سے ملے، لیکن آج تک پلین یا اس میں بیٹھے پیسنجرز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ MS-370 ملیشین فلائٹ کے غائب ہونے سے پہلے اس کے اندر کیا کچھ ہوا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ کچھ انویسٹیگیٹرز کا شک ہے کہ پلین ہائی جیک ہوا تھا، اور کچھ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے پلین کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا، یا پھر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پلین میں موجود تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ خیر، اصل حقیقت کیا ہے یہ تو پلین میں موجود بلیک باکس میں موجود ریکارڈنگ سے ہی پتہ چل سکتا ہے، جو پلین کے ساتھ ہی انڈین اوشن میں کہیں غائب ہے۔ MS-370 کے غائب ہونے کے پورے 8 سال بعد فروری 2022 میں ایک بار پھر سے پلین کے ملنے کی امید دلائی گئی۔ ایک برٹش ریٹائرڈ ایروسپیس انجینئر رچرڈ گارڈفری نے دعویٰ کیا ہے کہ ویک سگنل پروپیگیشن انالیسس کے ذریعے اس نے پلین کی اصل لوکیشن کا اندازہ لگا لیا ہے، اور حیرت انگیز طور پر رچرڈ نے جو پن پوائنٹ لوکیشن بتائی ہے وہ بھی انڈین اوشن کے اسی کروڈ ایریا میں موجود ہے۔ رچرڈ کا ماننا ہے کہ اس کی بتائی گئی ٹھیک اس جگہ پر اوشن کے 4000 میٹر کی گہرائی میں ایشین ایئر لائن کا گمشدہ جہاز ابھی بھی موجود ہے۔ یہ اتنی ہی گہرائی ہے جتنا نیچے ٹائٹینک شپ پورے 74 ایئرز کی کوشش کے بعد 1985 میں ملی۔ اب ملیشین اتھارٹیز ریٹارڈ انجینئر کے اس دعوے کو کتنا سیریس لیتی ہیں اور اس جگہ پر نیا سرچ آپریشن لانچ کیا جاتا ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ویورز، امید ہے کہ سیکرٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کی اس ویڈیو کو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔